हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद दिशानी साहब। सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर, हमारे शो पे आपको खुशामदीद, और हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन के हवाले से। सर, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान जो स्टार्टिंग से अफगानिस्तान के साथ मतलब काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जो है आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। कभी इस बॉर्डर में भी मतलब कशीदगी का सामना होता है, हमारा ये जो मतलब फौजी कोई शहीद हो जाता है, कभी उधर से भी कोई फौजी शहीद हो जाता है। आप इन दोनों के रिलेशनशिप के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, पहली बात ये है कि ये एक मिथ है कि आपके अफगानिस्तान के साथ हमेशा अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है, ये हिस्ट्री की जो फैक्ट्स हैं ना, उनके साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप गौर से देखें, पूरी जो अफगान पाकिस्तान रिलेशनशिप की जो हिस्ट्री है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग फ्रॉम 1947, तो अफगानिस्तान इज वन ऑफ द टॉप कंट्री जिसके साथ आपके बहुत ज्यादा खराब रिलेशनशिप रहे हैं। आई वुडेंट से अनईजी, बल्कि इंतहाई जो है वो खराब किस्म के, जो कि एक तरह की तसादम पे मबनी रहे हैं थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ हिस्ट्री। अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठें तो उसको कैलकुलेट करें तो ये जो 75 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री है, इसमें से अफगानिस्तान के साथ आपके सिर्फ 5 ईयर्स जो हैं ताल्लुकात जो हैं, जिनको आप गुड कहते हैं अपेरेंटली, जो कि तालिबान का दौर है, उसको अगर माइनस करें तो बाकी जो 70 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वो सारी जो है वो मिसट्रस्ट और एक तरह की जो है वो अनईजी और बहुत बड़ी हद तक जो है वो कॉन्फ्रंट्रेशन के ताल्लुकात जो हैं वो रहे हैं। तो ये उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में एज वी नो कि जब कभी भी हम फॉरेन रिलेशन की बात करते हैं तो उसमें हिस्ट्री को हमेशा डिस्टार्ट करके और बदल के हकायक के बरक्स जो है वो पेश किया जाता है। ख्वाह हम किसी मुल्क की बात कर लें, इंडिया के साथ रिलेशनशिप की बात कर लें, अफगानिस्तान के साथ कर लें, ईरान के साथ कर लें, जो हमारे करीब तरीन पड़ोसी मुल्क हैं जिनके साथ सरहदें पाकिस्तान की मिलती हैं, तो उसमें जो हकायक हुक्मरान तबकात बताते हैं वो अपनी मर्जी के बताते हैं। वो ये हकीकत नहीं बताते कि हमने अंदर से जो है वो ताल्लुकात को किस सतह पे खराब किया हुआ है और उस पे हम पे क्या ब्लेम है और उन पे क्या ब्लेम है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें ना, तो इंडिया और ईरान की सिचुएशन तो खैर ये बहुत ही ज्यादा बहुत ही गंभीर है, उस पर बड़ी बहस की जरूरत है। लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से मैं ये आपको इसलिए मैंने रेफरेंस दिया है कि ये जो 90s का दौर रहा है जिसमें कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत थी मुल्ला उमर की क़यादत में, ये वो वाहिद दौर था जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई सरहदी, जिसको आप कहते हैं ना, झड़प या किसी चीज पे ओपन फायरिंग या इस तरह के जो प्रैक्टिकल जो रिफ्लेक्शन होती है अनईजी ताल्लुकात की, वो शो नहीं हुई। और उसमें जो है ये लगता था कि इनके दरमियान बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। हालांकि अगर उसको भी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए तो उसके अंदर से भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें निकलेंगी कि वो रिलेशनशिप कोई नॉर्मल बेसिस पे नहीं थी। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि अफगानिस्तान एक तवील किस्म की जो है ना एक क्राइसिस से निकल के आया था। एक लंबी इंस्टेबिलिटी और लंबा ब्लड शेड और एक लंबे अरसे तक अवाम की जो है वो बदहाली, गुर्बत, कत्लो गारत गरी के प्रोसेस से गुजरने के बाद एक ऐसी हुकूमत कायम हुई थी जिसने ये शो किया कि यहाँ पे स्टेबिलिटी है। हालांकि वो स्टेबिलिटी नहीं थी बल्कि वो बैलेंस ऑफ टेरर था। उन्होंने अफगान अवाम को दबाकर, उनको डरा कर जो है वो खामोश करा दिया था एक जाबराना किस्म के रजीम के अंदर। और उन्होंने एक तरीके से जो है एक ऐसा ग्रोह था जिसने बहुत सारे ग्रोह जो हैं अफगानिस्तान में, जैसा कि ट्रेडिशनली होते हैं, उन पे कब्जा कर लिया था और उनको इस तरीके से ताकत के जोर पे खामोश करा दिया था।
تو اس لیے ان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ انٹرنل تھا کہ اس جو انہوں نے سسٹم قائم کیا اس کو کنٹینیو کیسے رکھا جائے. اس لیے پاکستان ان کے لیے سرحدیں یا فارن افیئرس کے حوالے سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی. جس قسم کا سسٹم انہوں نے جو ہے وہ کلیم کیا ہوا تھا اس کو انٹرنیشنلی کوئی ریکگنائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا سوائے پاکستان کے. اور پاکستان کی وساطت سے 2 ملک اور جو ہیں سعودی عربیہ اور یو اے ای کے کسی انٹرنیشنل کسی کنٹری نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا تھا. تو جب اس کو ریکگنائز نہیں کیا تو دوسرے الفاظ میں وہ انٹرنیشنل لا میں ایک اللیگل قسم کا رجیم تھا جو عوام پہ مسلط تھا, جس کو آپ غیر قانونی قبضہ کہتے ہیں آن دا پیپل آف افغانستان. تو اس لیے اس کا فارن ریلیشن کا کوئی سبجیکٹ ہی نہیں تھا, نہ کوئی فارن ریلیشن تھی. تو پاکستان کے جو اس وقت ملیٹری بیسز تھے, چونکہ یہ ملیٹریلی ڈیل کیا جا رہا تھا, یہ کوئی سویلین گورنمنٹ ورسز سویلین گورنمنٹ نہیں تھا, بلکہ پاکستان ملیٹری اس کو ڈائریکٹلی ہینڈل کر رہی تھی. تو وہ جو ہے اس وقت افغانستان کو آلموسٹ اپنا صوبہ سمجھتے تھے, جس میں کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کی فارن ریلیشن کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو اس کی ضروریات ہیں جہاں کہیں بھی طالبان رجیم کو وقتاً فوقتاً ملیٹری ہیلپ کی ضرورت ہے یا فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہے وہ بھی ان کو کی جاتی تھی. سو یہ ایک طرح کا ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ قسم کا رجیم تھا جو پاکستان پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا. تو وہ جو دور ہے آپ کا 3 سے 5 سال کے درمیان کا دور, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ کوئی دوستانہ تعلق تھا. حالانکہ میں نے اس کو آپ کو دوسری پکچر بھی بتا دی کہ اس کو دوستانہ تعلق نہیں کہتے, یہ ایک بیلنس آف ٹیرر ہوتا ہے جو فائنلی جو ہے نا وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک زمین کے ٹکڑے پہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی فائرنگ ہو رہی ہے, یا گزشتہ جو ہے وہ 1-1.5 سال سے جب سے یہ امریکی وہاں سے نکلے ہیں اور ایک خاص قسم کی حکومت وہاں پہ قائم ہوئی ہے, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں پہ یا جھڑپیں ہوتی ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ مارے گئے, کچھ سرحدی خلاف ورزی ہو گئی, یا دونوں طرف سے اس طرح کے بیانات آ گئے. حالانکہ یہ حکومت بھی افغانستان میں ایسی حکومت ہے جس کو ایک طرح کا جو ہے وہ لیجیٹیمیسی اگر حاصل ہے تو وہ صرف پاکستان کی طرف سے ہی حاصل ہے. تو بالکل اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ تعلقات ہمیشہ خراب رہے ہیں اور اس وقت تک خراب رہیں گے جب تک کہ افغانستان کے ساتھ جینونلی پاکستان جو ہے وہ اپنے ایشوز کو ڈسکس کر کے تو اس کو ایک بیلنس سطح پہ جو ہے وہ نہیں لے آتا. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ریسنٹلی ابھی ایک خبر سامنے آئی تھی, جیو نیوز نے بھی اس کو مطلب کور کیا, جس پہ طالبان نے بارڈر پر جو ہے اس کو پاکستان کی پولیس کو مار دیا اور تشدد کیا گیا. دوسری جانب بار بھی ہٹا دی گئی. کیا یہ معاملات آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ٹھیک ہو جائیں گے, اور کیا کہیں گے آپ؟ نہیں جی, بالکل ٹھیک نہیں ہو جائیں گے, اس کے کوئی چانسز نہیں لگتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ عوام کو ایک مس گائیڈڈ قسم کا ورژن اور ایک مس لیڈنگ قسم کی سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ ہمارا تعلق کوئی اس طریقے کا ہے کہ یہ فیوچر میں بہتر ہو جائے گا. لیکن اس کو اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ افغانستان میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کر رہے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ ان کی لیجیٹیمیسی آن کوسچن ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پوری دنیا ان کے ساتھ ڈیل کرنی شروع ہو جائے, لیکن جو لوگ اس پورے کیس کو گہرائی سے سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ لیجیٹیمیسی کے کسی پروسیس میں وہ لوگ نہیں آئے, نہ انہوں نے عوام کو کنسلٹ کیا, نہ انہوں نے عوام کی کنسنٹ لینے کی کوشش کی, نہ کسی طریقے سے کوئی ڈیموکریٹکلی یا کسی اور طریقے سے انہوں نے پروو کیا ہو کہ ہم افغانستان کے عوام کے ریئل ریپریزنٹیٹیو ہیں. آپ ایک جتھا بنا کے اور ہتھیاروں کے زور پہ کسی ملک پہ قبضہ کر کے تو اپنے آپ کو ایک لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں بنا سکتے. پاکستان اس میں سب سے بڑی غلطی یہ کر رہا ہے کہ اس ان لیجیٹیمیٹ قسم کی اللیگلی امپوزڈ حکومت کو لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ غلطی پچھلے رجیم میں جو پاکستان میں اب باہر بیٹھا ہے اس کی بہت بڑی ایک بلندر تھا
کہ اس نے انٹرنیشنلی اس کو باقاعدہ ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کی مختلف ڈپلومیٹک فورمز پہ، اور اوپنلی دنیا کو یہ اپیل کرنے کی کوشش کی کہ آپ ان لوگوں کو تسلیم کر لیں۔ حالانکہ دیکھیں دنیا کے جو مطالبات تھے اس حوالے سے بہت ہی جینون قسم کے مطالبات ہیں اور آج بھی سٹینڈ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو حکومت ہے اس کو ڈائیورسیفائی کریں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ ایک گروہ کو اسلحہ کے زور پہ عوام پہ مسلط کرتے ہیں، بلکہ آپ کی جو ڈیفرنٹ شیڈز آف اوپینینز ہیں افغانستان کے اندر، یا ڈیفرنٹ ایتھنک گروپس ہیں، یا ڈیفرنٹ پولیٹیکل اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کو جب تک آپ جو ہے وہ کنسلٹ نہیں کرتے یا کسی نہ کسی طریقے سے پروسیس کا حصہ نہیں بناتے، اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پیپل آف افغانستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آپ افغانستان کے اندر جو خواتین جلوس نکال رہی ہیں اپنے جو ہے ویمن رائٹس کے لیے، یا ایجوکیشنل رائٹس کے لیے، یا ایکوالٹی کے لیے، یا جینڈر جو ہے ڈسپیرٹی کے خلاف، وہ بھی پیپل آف افغانستان میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ افغانستان کے اندر جو ایتھنک گروپس یا اس طرح کے پولیٹیکل گروپس جو اس رجیم کو افغانستان کا جائز حکمران نہیں سمجھتے، وہ بھی پیپل آف افغانستان میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ان کو اب بندوق کے زور پہ جو ہے وہ دیوار سے لگا کے تو آپ کہیں کہ نہیں جی ہم عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ لوگ ہم سے بات کریں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک اس کا پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو دیگر بڑے ایشوز ہیں، مثلا چائنا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، یوکرین ورسز روس ہے، یا اس طرح کے ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے افغانستان سے دنیا کے جو ہے تھوڑی ڈائیورٹ ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک نارمل اینگل سے دیکھیں گے تو افغانستان میں گراس وائلیشنز آف ہیومن رائٹس آن ایوری کاؤنٹ، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ مثلا اس میں مسئلہ صرف خواتین کے حقوق کا نہیں ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ انہوں نے جو پارکس ہیں اور پلے گراؤنڈز ہیں اس میں بھی خواتین کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ یہ جو اس طرح کی جو بروٹل قسم کے رجیم ہیں، ان سیول، اور اس حد تک جا سکتے ہیں باربیرک میں کہوں گا ان کو، تو ان کے ساتھ آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر میں آپ کے تعلقات درست ہو جائیں گے، انلیس کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس حد تک دنیا میں اچھائی برائی سچ جھوٹ اور ان چیزوں پہ نیوٹرلائز کر چکے ہیں کہ آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ جب کبھی بھی افغانستان کے عوام کے ساتھ ڈیل کریں گے اور ان کے انٹرسٹ کی روشنی میں بات کریں گے، تو پھر آپ کے اور افغانستان کے تعلقات درست نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ تعلقات کی وہی شکل ہوگی جو آپ نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب پاکستانی ٹورسٹ یا پاکستانی بزنس مین یا پاکستانی ڈپلومیٹ اپنے آپ کو انڈین کہہ کے تو وہاں پہ سروائیو کرتا ہے، اور اپنی آئیڈینٹی چھپا کے تو لوگ کابل میں یا ادھر ادھر کندھار میں اور اس طرح کی سٹیز میں رہتے تھے، اور جہاں کہیں لوگوں کو پتہ چلتا تھا یہ پاکستانی ہے تو اس پہ جو ہے حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جو ہے وہ عوام کے خلاف ایک جو ہے وہ چوزن اور سلیکٹڈ گروپ آف پیپل جو ہے اس کو افغانستان کے عوام قرار دے کے تو ڈیل کریں، اور آپ یہ سمجھیں کہ فیوچر میں کوئی معاملات درست ہو جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مس لیڈنگ اور سیلف ڈسیپٹیو قسم کا رویہ ہے جس کو ریکنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ بالکل سر وہی کمپیرزن کرتے ہیں انڈیا اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس پر، یہ ایک میں لاجک ہمارے سامنے آتی ہے کہ افغانستان کے فوجیوں کو ٹرین کر رہے ہیں انڈیا، اور دوسرے نمبر جو افغانستان میں پارلیمنٹ بنائی گئی وہ بھی انڈیا کے جانب سے بنائی گئی۔ کیا کہیں گے انڈیا اور افغانستان کے یعنی کہ طالبان کے اور انڈیا کے تعلقات بہتر سے بہتر ہیں، اور جبکہ پاکستان اور ان کی بگڑ چکی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ طالبان اور انڈیا کے تعلقات بہتر سے بہتر ہیں، چونکہ اس کو بھی تھوڑا سا پرسپیکٹو میں اگر رکھ کے دیکھیں تو گزشتہ 10-12 سالوں میں جو افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ایک کنسیڈریبل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ جو ہے اس میں انڈیا شامل رہا ہے، چونکہ وہ ایک انٹرنیشنل جو سپورٹ افغانستان کی سابقہ حکومت کو تھی جو امریکی قیادت میں یا نیٹو کی قیادت میں، وہ بڑی کنسیڈریبل کیوں تھی کہ اس پہ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، خواہ وہ امریکہ نے پیسے دیے ہوں یا یورپینز نے دیے ہوں یا کسی طریقے سے دوسری اس میں آئے ہوں،
تو اس کی وجہ سے جو ہے جو انڈیا نے وہاں پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ کنسیڈریبل کنٹریبیوشن ہے کہ چلیں ان کی پارلیمنٹ کی عمارت بنائی یا ان کی فورسز کو ٹرینڈ کیا یا ان کو ایجوکیشنل اور ٹیکنیکل سپورٹ جو ہے وہ مہیا کی. تو اس کی وجہ سے ایک کنٹری ٹو کنٹری اور پیپل ٹو پیپل جو آپ کا تعلق بنتا ہے نا وہ بنا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ طالبان نے ٹیک اوور کیا. تو طالبان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد اب طالبان اچانک وہ ساری لیگیسی اور وہ ساری چیزیں جو گراؤنڈز پہ موجود ہیں ان کو ایک دم جو ہے وہ ڈس ریگارڈ تو نہیں کر سکتے نا. اب ظاہر ہے پارلیمنٹ کی عمارت ایک ملک نے بنائی ہے تو بنائی ہے, آپ اس کو اٹھا کے تو نہیں پھینک سکتے. یا آپ کی فورسز ٹرینڈ ہو رہی ہیں, فوج ٹرینڈ ہو رہی ہے, تو اچانک آپ وہاں سے اٹھا کے تو فوج کو پاکستان میں تو نہیں ٹرین کر سکتے نا. وہ ایک پورا ایک سٹرکچر بن جاتا ہے, لاجسٹکس کے ایشوز آ جاتے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے انڈیا جو ڈیل کر رہا ہے وہ ڈیلنگ انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن ہے یا پیپل ٹو پیپل ہے. چونکہ موجودہ رجیم کے ساتھ انڈیا کے اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جس طرح کی پاکستان کے ساتھ ہے. لیکن بالکل جو انٹریکشن ہے انڈیا کا وہ کہیں زیادہ ہے پاکستان کی نسبت, اور یہی بنیادی طور پہ فرق ہے کہ جس کو افغانستان کے عوام دیکھ رہے ہیں. تو افغانستان کے عوام جو ہیں وہ اگر اس حد تک جا سکتے ہیں پرو انڈین سٹانس میں کہ وہ جناب پاکستانیوں کو انڈین کہنے کی بنیاد پہ ان کی جان بخشی کر دیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از ویری میزریبل اور بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے پاکستان کے پالیسی میکرز کے لیے, کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی جو پالیسی ہے از ناٹ جسٹ اے فیلئر, یہ ایک کیٹاسٹروفک قسم کی پالیسی ہے جس کو ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور یہ گزشتہ 70 سال سے ہو رہا ہے. ہزاروں دفعہ پاکستان میں جو دانشور طبقہ ہے انہوں نے لکھا ہے, بولا ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کسی عوام کے مفادات کے خلاف کام کر کے تو اس کی حکومت کے ساتھ جتنے تعلقات مرضی بنا لیں وہ ایک عارضی قسم کا تعلق ہوتا ہے جو زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا. بالکل سر. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ مطلب 1-2 سال پہلے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور جب افغانستان کا بہت ایشو کریٹ ہوا, امریکہ جو ہے وہ مطلب پیچھے ہو گیا اور کافی مہاجرین, افغان مہاجرین کو پاکستان نے جگہ دی, کارڈ دیے, ID کارڈ دیے, شناخت دی, لیکن پھر بھی اتنا اگریشن, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ نے کسی کو ID کارڈز دے دیے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک سلیکٹیو قسم کے ایکشنز ہوتے ہیں. مثلا مہاجرین کے آپ نے گروپ بنا لیے تو ان میں آپ نے اپنی گڈ ول کریٹ کر لی, دیٹس ناٹ پیپل آف افغانستان. چونکہ پھر یہی مہاجرین جو ہیں یہ بعد میں بندوقیں اٹھا کے وہاں پہ جاتے ہیں اور عوام کو قتل کرتے ہیں یا قتل و غارت گری میں شامل ہوتے ہیں رجیم کے ساتھ مل کے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو پیپل آف افغانستان ہے ان کو کیسے ریچ کریں اور ان کے مفادات کے خلاف کسی کنسپیریسی کا یا کسی اتحاد کا حصہ نہ بنیں. پاکستان کو ایز اے کنٹری طالبان کا حصہ بننے یا ان کی سپورٹ کرنے یا کسی بھی اس طرح کے سلیکٹڈ گروپ کی سپورٹ کرنے یا ان کو سپورٹ دینے یا اخلاقی طور پہ مدد کرنے, آپ کیسے 2% لوگ جنہوں نے بندوق کے زور پہ افغانستان کے عوام پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس کو لے کے تو یونائٹڈ نیشن میں اور کہاں کہاں جا کے تو اپیلیں کرتے ہیں کہ اس کو آپ جو ایز اے لیجیٹیمیٹ حکومت تسلیم کر لیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کا جو ریکارڈ ہے ہیومن رائٹس پہ, سول لبرٹیز پہ, ڈیموکریسی پہ, وہ میزریبل اور انسپیکیبل ہے. تو جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو اس کے بدلے میں جتنے شناختی کارڈ مرضی دے دیں, پیسے دے دیں, اس سے نہیں ہو سکتا کچھ, چونکہ آپ کی بنیادی جو وائٹل جو ایکٹیویٹی ہے وہ پیپل آف افغانستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. بالکل سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے ویورز کے لیے, بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, تھینک یو.